शैतानुर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तफाक से हम सूरह अल-आराफ ही पढ़ रहे थे अभी ईशा की दोनों रकतों में, और वो दोहराया गया कि दोज़खियों का जन्नतियों से मुकालमा, दोज़खियों को जन्नतियों से कहना कि कुछ पानी हम पे डाल दो, कुछ खाने को हमें दे दो। मैं कहा नहीं, अल्लाह ने हराम कर दिया है हर चीज़ तुम्हारे लिए, नहीं मिल सकती। फिर अहले आराफ का बताया, जो आराफ के होंगे लोग, वो दोनों तरफ देख रहे होंगे, लोगों को पहचान रहे होंगे, जन्नतियों को भी पहचान रहे होंगे, दोज़खी को भी पहचान रहे होंगे, और कहेंगे बताओ अल्लाह का वादा कैसा रहा। और जो जन्नत में दाखिल होंगे वो शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्रिया, आप हिदायत ना देती तो हम तक पहुंच नहीं सकती थी हिदायत। कितनी बड़ी मेहरबानी अल्लाह ने कर दी कि उसने नबूवत का सिलसिला जारी रखा दुनिया में। पहले जी शऊर इंसान को ही नबी भी बना दिया था उसने, आदम अलैहिस्सलाम को, और उनसे पहले का वाक़या सुना दिया था। गलती तो हुई थी लेकिन माफ़ी मांग ली थी इसने, माफ़ी मांग ली थी, पूरे वजूद से शर्मिंदा हो गया था अल्लाह के। फिर अल्फाज तो अल्लाह के दिए हुए दोहराने थे, सिर्फ पूरे वजूद से आदम शर्मिंदा हो गए थे और पूरे वजूद से इब्लीस अकड़ गया था। अल्लाह को तो अल्फाज की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हमारे दिलों का हाल जानता है। वो तो हम कोने में बैठ के शर्मिंदा हो जाए, वो माफ़ी कबूल करने वाला है, इतनी रहीम ज़ात है वो। लेकिन सरकशी नहीं, इस गलत फहमी में ना रहें कि सरकशी करो वो माफ़ फिर भी करेगा, वो फिर खेल तमाशा है अल्लाह के अल्फाज में। वो कहता है मैंने दुनिया को खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, मेरी रहमत खुद साख्ता मत बनाना कभी। मैं बहुत रहीम और करीम हूँ, लेकिन वो मैं तुम्हें बताऊँगा उसका मतलब क्या है। तुम मत गढ़ना कि मैं जो दिल चाहे करूँगा, इसी पे जान चली जाएगी, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये गढ़ा हुआ दीन है, ये गढ़ी हुई रहमत है अल्लाह की, इससे उसने मुतनब्बा कर दी। ये कभी ना करना। इस तरह मेरे पास आओगे तो मेरी रहमत का दूसरा रुख मेरे इंसाफ की सूरत में देखोगे। वहाँ पर अल्लाह की रहमत समझ में ही जब आएगी जब वो इंसाफ करेगा। उस दिन वो बाप पुकार उठेगा जिसकी बच्ची की दुनिया में 4 टुकड़े किए गए। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, उस लड़की को पूछा जाएगा जिसको जिंदा गाड़ दिया गया, क्या कसूर था तुम्हारा? और ज़ाहिर उसका कसूर कोई नहीं था। जब उसका कसूर नहीं था तो गाड़ने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। उस दिन अगर उसको जिंदा दरगोर करने वाले को छोड़ दिया गया तो फिर तो यही बात होगी ना, तो खेल तमाशा था, आज भी रवा रख रहा है अल्लाह, नहीं हो सकता। ये कह रहा है वो कायम बिलक़िस्त है। हम आगे उस जगह पर सूरह अल-आराफ में हमने पढ़ा था, क्या शानदार मकाम आया हुआ सूरह अल-आराफ का। आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी इस छोटी सी एफर्ट को कबूल भी करे। और वो था कि किरदार की 5 चीज़ें अल्लाह ने हराम कर दी हैं। खाने पीने की ममनुआत हमें मालूम है, हमें हलाल और तैयब ग़िज़ा खानी है। किरदार की 5 हराम चीज़ें अल्लाह ने बता दी थी कि फहाशी किसी सूरत नहीं हो सकती, हक़ तलफ़ी नहीं हो सकती, जान माल आबरू पे हमला किसी के नहीं हो सकता, शिरक नहीं हो सकता, और ख़ुद दीन नहीं गढ़ा जा सकता, जिसे बिदआ कहते हैं, अल्लाह पे झूठ बांधना कहते हैं। कुरान का ये वो शानदार मकाम आ गया है जहाँ बार बार अल्लाह अपनी तौहीद बयान करता है। ये वो जगह आ गई सूरह अल-आराफ में, ये बताने के बाद कि इस्तकबार का अंजाम क्या होगा, इब्लीस ने क्या किया, ये कुफ़ार क्या कर रहे हैं, मुशरिकीन मक्का कैसे इस्तकबार में मुब्तला हैं। अब वो जगह आ गई कि अल्लाह ताला अपनी तौहीद का बयान कर रहा है। कुछ ही आयत हमने रखी हैं, लेकिन ये मौका है कि जल्दी से हम तौहीद को रिवाइज़ कर लें ज़रा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जहन्नुम की लॉन्ड्री है वो हर गुनाह धो सकती है, हर जुर्म धोएगी, वो नहीं धोएगी तो एक शिरक नहीं धो सकती, वो सलाहियत ही नहीं है उसमें। अल्लाह ताला कहेगा ज़िंदगी भर सड़ोगे इसमें, धो ही नहीं सकती। और एक नाहक कत्ल कर दिया किसी को, तो अल्लाह के हक़ में सबसे बड़ी हक़ तलफ़ी है शिरक करना, इंसान के हक़ में सबसे बड़ी हक़ तलफ़ी है उसका कत्ल कर देना। देखिए कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती दरअसल। तो अल्लाह ने दोनों जराइम के लिए सज़ा बताई है, हमेशा हमेशा की जहन्नुम, क्योंकि ये हक़ तलफ़ियाँ नाक़ाबिल माफ़ी हैं, इनकी कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती, ज़िंदगी में करनी है जो करनी है। क्योंकि हम यहाँ पहुँच रहे हैं और हमें आयत नंबर 54 में तौहीद का बयान पढ़ना है, लिहाजा उससे पहले हमें कुछ बातें पढ़ लेनी है। आयत इसलिए हमने कम ही रखी हुई है आज पढ़ने के लिए। जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। कुरान शुरू यहीं से होता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा हम सब पढ़ते हैं, हम एतराफ़ करते हैं कि सारा शुक्र उसी को सज़ावार है जो रब्बे आलमीन है, पालने वाला है तमाम आलमीन का। वो बेइंतहा रहमत करने वाला है, ऐसी रहमत करने वाला जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। यानी कि रहमान भी है, उसकी रहमत में जोश भी है, वो रहीम भी है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली रहमत है जो कि आखिरत में बदलों का दिन कायम करके सामने आएगी। कैसे पता चला? अगली आयत पढ़ लीजिए। रहमान से पीछे आलमीन लिखा हुआ है और रहीम के आगे क्या लिखा हुआ है? यौमुद्दीन। क्या शानदार कुरान है, किस तरह बताता है पूरी बात कि वो रहमान है। आंखें उठा के देख लो उसकी रहमत कितनी जोश में है, क्या क्या नेमतें
مہیا کر رکھی ہیں، اور وہ رحیم ہے، اس حد تک معاملے جو کرا جائے گا رحم کرتے ہوئے مالک یوم الدین، وہ دن برپا کر دے گا، بندوں کے دن ملیں گے۔ جس کو یہاں تک بات سمجھ میں آ جائے گی، بس اب اس کے اندر ایک ہی پکار ہے، ایک ہی سچائی، ایک ہی حق باقی رہ گیا۔ جب ایسا ہے کہ میری زندگی کا رب بھی وہی، میرے مرنے کے بعد کا رب بھی وہی، عالمین کا رب بھی وہی، آخرت کا رب بھی وہی، تو پھر بات توحید کی ایک ہی بنتی ہے، عبادت صرف اس کی اور مدد صرف اس سے۔ ایاکا، اے رب بس تجھ سے، صرف ایاکا، تو بس سامنے کھڑا ہوا واحد، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین۔ اب جو اس سے ہٹا وہ شرک میں مبتلا ہے۔ عبادت اللہ کے علاوہ، واحد یکتا اللہ کے علاوہ عبادت کے نام کی کوئی چیز نہیں کی جا سکتی، یہ شرک ہو جائے گا۔ استعانت یعنی کہ مدد، جس کو ہم کہتے ہیں بغیر، جو ہم جانتے ہیں اللہ سے کیسی مدد مانگنی چاہیے، بغیر استعانت والی مدد جس میں کوئی اسباب نظر نہیں آتے ہوں، وہ کس سے مانگا جائے گا؟ جو پورے اسباب کا مالک ہے، مالک مختار ہے، اس سے۔ یہ کسی اور سے مانگا جائے، زندہ ہو، مردہ ہو، کسی شکل میں ہو، شرک ہو جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ میں دیکھیں ہم اس کے آگے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا چلتی ہے آگے۔ تو پہلی بات جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، تمہارا پورا سبمیشن، اگر فاتحہ کی اینک آنکھ میں نہیں لگی، قرآن کہاں سمجھ میں آ سکتا ہے؟ فاتحہ کا دیباچہ نہیں پڑھا، فاتحہ کا جو شروعات ہے، جو تعارف ہے قرآن کا سمجھ میں نہیں آیا، اس اینک کے بغیر قرآن میں داخل نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ اس قرآن نے آپ کو جو کچھ بتانا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا آپ نے مانگا ہے، وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا آپ نے مانگا۔ آپ نے بولا ہے ہمیں صراط مستقیم چاہیے، سیدھا سچا رستہ چاہیے، قرآن نے جواب دیا اس کا۔ ہم نے مانگا ہے اللہ سے کہ ہم اس رستے پہ نہ چل پڑیں جس پہ غضب کا حقدار ہو جائیں، قرآن نے غلطیاں واضح کر دی، تم ایسا مت کرنا۔ ہم بھٹک کے نہ رہ جائیں، قرآن نے بتا دیا۔ بہت سے لوگ خود دین بناتے تھے، خوشنما لگتا تھا، دین تھا نہیں ہمارا دیا ہوا، ہمارے نبیوں کو دیا ہوا دین نہیں تھا، تم ایسا ہرگز مت کرنا۔ یہ فاتحہ ہے۔ تو ہم نے پہلی بات سمجھی، عبادت صرف اللہ کی، مدد صرف اللہ سے۔ لیکن آگے کیا بتا رہا ہے قرآن؟ ہم سورہ اخلاص بھی جانتے ہیں، یہ بالکل آخر کی سورت ہم جانتے ہیں، 2 سورتوں پہلے، سورت نمبر 112، 114 سورتیں ہیں قرآن میں، پہلی بھی پڑھی ہم نے 112واں۔ قل، اعلان کر دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ تنہا یکتا ہے، تنہا یکتا ہے ہی نہیں کوئی اس جیسا۔ اللہ الصمد، وہ مکمل طور پر بے نیاز ہے، کل کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ سمجھ کا مطلب ہے جس کو کسی کی کوئی احتیاج نہ ہو اور جس کے سب محتاج ہو، اس کو کہتے ہیں الصمد، جس کے سب محتاج، کیا نباتات، کیا جمادات، کیا انسان، کیا حیوان، کیا جو بھی تخلیق ہے، وہ الصمد ہے۔ اس میں سے کسی فرشتوں تک کی بھی اسے کوئی ضرورت نہیں، ہر مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے اس کو اللہ کی ضرورت ہے۔ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی ذات سے نہ وہ کسی کی ذات سے۔ ذات کا مطلب نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، ہماری اولاد ہماری ذات سے ہے، ہم اپنے ماں باپ کی ذات سے ہیں، اللہ نہیں، ہرگز نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ہے نہیں اس کی برابری کا، کفو کہتے ہیں برابری، اب یہ فرما رہے تھے برابری ہے ہی نہیں، اللہ کا کفو کوئی ہے ہی نہیں۔ دراصل یہی سب سے بڑی جامع ہے صورت، لیکن بعض اوقات کیونکہ الفاظ کم استعمال ہوئے لوگ رستے ڈھونڈ لیتے ہیں، قرآن رستہ ڈھونڈنے نہیں دیتا۔ لوگ اس کی موجودگی میں مدد کسی اور سے مانگ لیتے ہیں، اس کی موجودگی میں عبادت کسی اور کی کر ڈالتے ہیں، لہٰذا وہاں بھی ملے گا لکھا ہوا آپ کو، جبکہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جب اللہ وہ اکیلا تنہا یکتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، تو عبادت پھر اسی کی ہونی تھی اور مدد بھی اس سے ہی لینی تھی، لیکن پھر بھی بتایا صاف کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے چور راستہ کوئی نہیں چھوڑتا قرآن۔ سورہ زخرف میں 2 جگہیں دیکھیے توحید کی، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اس کا حصہ قرار دے ڈالا ہے، جز ہم بھی کہتے ہیں حصہ۔ ان الانسان لکفور مبین، یہ حصہ یہودیوں نے بھی ڈالا، کچھ یہودیوں کا ایک ٹولہ تھا، سب کے سب نہیں، وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے فلاں فلاں یہ فرشتے، قریش کا عقیدہ تھا فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن معاملہ یہ رکتا نہیں ہے، ہم نے تو معاملے کو کہاں بڑھا دیا، پوری دنیا اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یہ مروجہ عقیدہ ہے ہمارا، پوری دنیا اللہ کی ذات کا نعوذ باللہ حصہ ہے، عقیدہ وحدت الوجود، جو کچھ ہے سمٹ کے اللہ کی ذات میں واپس جا رہا ہے۔ یہ سارا گورکھ دھندا آپ جو دیکھتے ہیں، اس نے پروان چڑھائی ہے بہت سارے ملکوں میں، بدرجہ اتم ہم نے اس کو کمال پر پہنچا رکھا،
اور اس کی یہ کار فرمائیاں ہیں کہ ہم کہتے ہیں جو کہو سامنے آنکھوں کے دکھا دیں. اللہ نے کہا ایمان بالغیب، ہم کہتے ہیں ایمان سامنے جب تک نہ آئے تو پھر بات ہی کیا ہوئی. اگر تمہیں دیوار کے پیچھے نہ دکھا سکے تو پھر اسلامی کیا رہا اور ایمانی کیا رہا. کوئی نہیں اس کی ذات میں سے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی سمندر، نہ کوئی ٹیبل، نہ کوئی کرسی، نہ کوئی پہنچا ہوا نہ کوئی نہیں پہنچا ہوا. کوئی فنا فلدہ نہیں ہو رہا. کوئی مر کے اللہ کی ذات میں واپس، فنا فی اللہ، فنا ہوتے جاؤ اللہ کی ذات میں واپس جاتے جاؤ. کوئی نہیں ہو رہا. سب مخلوق ہے اس کی، سب فنا ہو رہی ہے. وہ سب کو زندگی بخشے گا، مخلوق کے طور پر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس کی ذات میں کوئی نہیں جا رہا. اللہ میں سمجھ دے نہیں ہو. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الہ، وہی اللہ ہے آسمانوں کا بھی الہ، وَفِي الْأَرْضِ الہ، اور وہی زمین کا بھی الہ ہے، وہی اکیلا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، سب سے زیادہ باحکمت، سب سے زیادہ باعلم. کسی کو اس نے کوئی بادشاہی نہیں دے رکھی کہ جاؤ تم عبادت کر کے ریاضت کر کے اس درجے پہ پہنچ گئے ہو، قطب شمالی تمہارا، قطب جنوبی تمہارا، اس حصے کی بارشیں تمہارے حکم سے ہوں گی، اس حصے کا غلہ تمہارے حکم سے اگے گا. صریح شرک دیکھ لیجیے آپ کے سامنے. کون ہوتا ہے یہ دعویٰ کرنے والا میں عبادت کی اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب وہ قبول بھی ہو گئی ہے اور اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہود کہا کرتے تھے اللہ تم کو جواب دیتا ہے قرآن میں، ان کو کہو سند لا کے دکھاؤ جو جاری کی ہم نے تمہیں کہ تم ہمارے چہیتے ہو، دکھاؤ کدھر ہے سند. اور دیکھیے ہر کان میں دائیں سے پہنچا ہوا، بائیں سے پہنچا ہوا. یہ نام چھان ہمارے ڈیٹیل کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن بس چوکنے ہو جائیے یہاں سے. یہ ہو گیا تو بچیں گے نہیں. وہ لانڈری دھوئے گی نہیں، پھر لیتے رہیں پڑھتے رہیں نمازیں نہ پڑھنے والے کو پتہ نہیں اللہ معاف کرے، شرک کرنے والے کو اللہ کا معاف نہیں کروں گا. حج نہ کرنے والے کو شاید اللہ معاف کر دے، پتہ نہیں. شرک کرنے والے کو اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. اللہ نہ کرے حج چھوٹے ہم سے، اللہ نہ کرے روزے چھوٹے ہم سے، اللہ نہ کرے نمازیں چھوٹے ہم سے، اللہ نہ کرے زکوٰۃ چھوٹے ہم سے، بس اللہ نہ کرے شرک ہو جائے ہم سے. پھر کہاں بچیں گے؟ ہماری نسلیں کہاں بچیں گی؟ تو بار بار پڑھیے، جا کے پڑھیے، ترجمے پڑھیے اس کے، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. سورہ زخرف میں آپ کے سامنے حاضر کر دی، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، سورہ الشورى آیت نمبر 11. کوئی اس کی مثال ہے ہی نہیں، اس کی کوئی شبیہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. نہ کوئی مورتی، نہ کوئی شبیہ، نہ کوئی تمثیل، نہ کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. یہ ہے توحید کا بیان قرآن کا. توحید کا بیان، کچھ غلطی نہ ہو جائے اس میں سے، دائیں بائیں نہ ہو جائے، ہر چیز کی معافی ہو جائے گی، ہر گناہ بخشا جائے گا. موت شرک پہ ہو گئی تو بخشا نہیں جائے گا. اس لیے زبان آپ کے سامنے میں نے زبان درازی کر دی. آج ہم آگے واپس سورہ الاعراف میں جہاں سے پڑھنی ہے 4 آیتیں ہم کو، اور یہ کیونکہ اس کا بیان ہے توحید کا، لہٰذا جڑ جائے گا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کر بیٹھے تو بھی شرک ہو گیا. اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 54 سے. اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک کون ہے تمہارا رب؟ وہ اللہ جس نے پیدا کیا السماوات والارض، ساری سماوات اور زمین بھی، فی 6 ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. 6 دن کون سے؟ ہماری تقویم کے نہیں، ہمارے 6 دن نہیں، اللہ کی تقویم کے 6 دن جو قرآن میں 50,000 سال تک بتائے ہوئے. یہ کون سے والے گنوائیں؟ یہ ہمیں پتہ چل جائے گا جب وہ وقت آئے گا پتہ چلنے کا. دنیا میں اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے. یہ بتایا کہ میرے دن تمہاری گنتی کے برابر نہیں ہوتے، 50,000 سال تک کی بھی ڈائمنشن ہے میرے پاس. ان میں سے کون سا دن ہے یہ نہیں بتایا. یہ بتایا کہ 6 دن ہوئے کیسے. سورہ فصلت میں بتایا اس نے کہ 2 دن میں کیا کیا، پھر 2 دن میں کیا کیا، اور 2 دن میں کیا کیا، اور کیسے کائنات. کیوں بتایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا 1000ویں حصے میں، ہماری تقویم کے بھی 1 سیکنڈ میں سب کچھ بنا دیتا، اس کی بھی 1000ویں حصے میں. سر نے بتایا یہ میری حکمت ہے جو بروئے کار آتی ہے. میں کیسے تدریج سے معاملہ کرتا ہوں تاکہ ہمیں فوراً بھی والی بات بھی سمجھ میں آئے اور تدریج بھی سمجھ میں آیا کرے، اس کے فوری فیصلے بھی سمجھ میں آیا کریں اور تدریج کے فیصلے بھی سمجھ میں آیا کریں. اس کو ہمیں یہ پتہ چلے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہم نے تو کبھی کچھ نہیں دیکھا، ہمیں تو نہیں پتا قیامت کب آئے گی. تو ان کو جواب دے رہا ہے تم نے پتہ ہی کیا ہے؟ تمہاری زندگی ہے ہی کتنی؟ یہ 70 سال، یہ 75 سال. ہماری بات جو ٹائم چل رہا ہے وہ تمہارے 50,000 سالوں کے برابر 1 دن ہے. تم کیا جلدی مچا رہے ہو؟ یہ بتا رہا ہے ہمیں. تم جلدی کیا مچائے بیٹھے ہو؟ تم جسے 75 سال کہہ رہے ہو، جب اس کا آخری لمحہ آئے گا تو تمہیں بھی لگے گا 1 لمحہ گزارا ہے زندگی میں، بس 1 لمحہ. 75 سال یاد نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد مرنے کے بعد بھلے 10,000 کروڑ سال بعد قیامت آئے تب بھی لگے گا 1 لمحے میں اٹھ گئے. بس زندہ دنیا میں گئے تھے، 1 لمحہ گزارا، آنکھیں بند ہوئی، 1 لمحہ گزارا، اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے؟ آخرت کیسے آ گئی؟ تو
اس کی گنتی ہے فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ اپنے عرش پر قائم ہو گیا۔ یہ اس نے ہمیں سمجھانے کے لفظ استعمال کیے، اس نے ایسا کیسے کیا، وہ عرش پر کیسے قائم ہے، کیونکہ قائم ہے اس لیے نظام چلا رہا ہے، ایک طرف بیٹھ نہیں گیا۔ انہیں کہتے ہیں امور متشابہات، جن کو ہمیں الفاظ میں تو بتایا گیا ہے، ان کا اصل، ان کا مصداق دنیا میں جانا نہیں جا سکتا۔ کون اللہ؟ یغشی اللیل النہار، دن کو ڈھک دیا رات سے، یطلب حثیثا، اور کیسے طلب کرتی ہے رات اس دن کو، پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی، اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور صبح ہوتے ہی سورج کی کرن پھوٹے گی اور آنکھوں کے سامنے روشنی آنے لگے گی، بغیر کسی کے کیے ہو رہا ہے یہ کائنات، بغیر کسی کے چلائے چل رہی ہے۔ دیکھیں توحید کا کیا شاندار بیان ہے، نشانیاں کیا ہے، آنکھوں کے سامنے ٹانگی ہیں۔ قرآن جب نشانی دیتا ہے تو آنکھیں کھول کے کہتا ہے اوپر سر اٹھا کے دیکھ لو، زمین میں دیکھ لو، چاروں طرف دیکھ لو، توحیدی تو نشانی ہی نشانی ہے تمہارے لیے۔ کیا یہ آپ سے آپ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ایسا شاندار بنا ہوا نظام، ایسے سسپینڈڈ سارے اسٹارز اور پلانٹس اور کائناتیں اور گیلیکسیز اور ٹریلینز آف گیلیکسیز نہ ٹکرا رہے ہیں، نہ باہم تصادم ہو رہے ہیں، نہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، جس طرح ان کو حکم جاری کیا گیا ویسے ہی عمل پیرا ہے۔ کوئی ہے جو یہ کر رہا ہے، یطلب حثیثا، بہت تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور یہ سب بھی اسی نے تخلیق کیا ہے، یہ سورج بھی، یہ چاند بھی، یہ ستارے بھی، سب اس کے حکم کے پابند ہیں، مسخر ہوئے ہیں اس کے حکم کے ذریعے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آنکھوں کے سامنے اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج کل تو چھٹی کلاس کے بچے سے پوچھ لیجئے کائنات کیا ہوتی ہے اور ستارے کیا ہوتے ہیں اور کس چیز کا سائز کیا ہے اور یہ کیسے چل رہا ہے نظام، وہ بھی اچھا خاصا تعارف بتا سکتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جان رکھو، کان کھول لو، آنکھیں کھول لو، عقل کو ہاتھ لگا لو، یہ سب کی سب تخلیق صرف اللہ کی ہے اور حکم بھی صرف اس کا ہے۔ کسی کو سنیاسی ہو، صوفی ہو، بدھسٹ ہو، ہندو ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے آگے اس کی، نہ کوئی اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے، نہ کوئی اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ جو یہ مانتا ہے بس اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ لہ الخلق والامر، کسی کے پاس نہیں ہے یہ حکم، میرے حکم سے بارش ہوگی، میرے حکم سے اولادیں ہوں گی، میرے حکم سے غلہ اگے گا، میرے حکم سے موسم بدلا کریں گے۔ اگر ہم نے یہ کبھی سوچا بھی ہے تو آج معافی مانگ لیں، اکیلے میں مانگیں، کسی کو بتائیں نہیں، تاکہ اس لانڈری میں اس طرح نہ جا پڑیں کہ کبھی صفائی نہ ہو ہماری اور ہماری نسلوں کی۔ یہ قرآن کا بیان ہے، دوبارہ پڑھیں اس کو جا کر، سارے ریفرنسز انشاءاللہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی بابرکت، ہر عیب سے پاک ہے وہ رب العالمین۔ اس کے حکم میں کوئی ساجی ہوگا، اس کی تخلیق میں کوئی ساجی ہوگا، یہ شرک نہیں ہو سکتا، یہ گوارا ہی نہیں ہے قرآن کو، یہ گوارا ہی نہیں ہے اللہ کو، یہ گوارا ہی نہیں ہے اس کے نبیوں کو اور اس کی تعلیم کو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، لہذا تم پکارا اپنے رب کو، کس طرح؟ آہو زاری کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، وہ یہ سن لیتا ہے، اسے چیخ و پکار کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، تم نے دل میں اس کو پکارا اس تک پہنچتا ہے اور وہ اس پکار کا جواب دیتا ہے۔ وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، وہ ہنستے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہو میں آوازیں بلند کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو بات اللہ تک پہنچے گی، نہیں نہیں نہیں، وہ تمہارے دلوں سے واقف ہے۔ گڑ گڑایا کرو، چپکے چپکے فریادیں کیا کرو، نمازوں کے سجدوں کو آباد کر دو گڑ گڑانے سے، دعائیں مانگنے سے، نمازوں کو دعاؤں سے خالی نہ چھوڑیں۔ ہم دعا کرنے کے لیے نماز ختم ہونے کا انتظار کبھی نہ کریں، ہم وہ طریقہ اپنائیں جو اس کے نبیوں کا طریقہ ہے، قرآن میں بتایا رکھا ہے اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، نمازوں کے اندر دعائیں، دعا تو 24 گھنٹے مانگیں، نماز سے پہلے مانگیں، نماز کے بعد لیٹے اٹھتے بیٹھتے مانگیں، نمازوں کے اندر دعائیں مانگنی ہیں۔ اپنی نمازوں کو بنجر نہ کریں دعاؤں سے، نماز کا مقصد یہی تھا، اللہ کی سنو اپنی سناؤ، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ کی سنو، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھو گے، اللہ کی سنو، اور اپنی دعائیں اللہ تک پہنچاؤ، اپنی اللہ کو سناؤ، یہ تھی نماز۔ دیکھ کر انشاءاللہ جو کرتا ہے وہ جانتا ہے، جو کرے گا جان لے گا کہ نماز کی کیا چاشنی ہے، نماز کی کیا لذت ہے، جب دونوں چیزیں اس میں آئیں گی کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آئے اور اپنی دعائیں شامل کر دیں اس نماز کے اندر۔ بعد میں بھی مانگ لیں، لیکن جو طریقہ ہے وہ نماز کے اندر دعائیں مانگنے کا ہے۔ انہ لا یحب، اللہ ہرگز حد سے، کسی بھی اللہ کی حدود سے کبھی کراس کرنا ہی نہیں ہے ان کو، جو حد اس نے باندھ دی سو باندھ دی۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، ہرگز زمین میں فساد نہ پھیلانا جبکہ اصلاح کی بھی جا چکی۔ کون سی اصلاح؟ جو اس نے فطرت میں دے رکھی ہے انسان کی، انسان جانتا ہے جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے، بددیانتی بددیانتی، دیانتداری دیانتداری ہے، اور پھر نبیوں کے دی ہوئی اصلاح، نبیوں کے ذریعے پہنچائی ہوئی اصلاح، ہرگز ہرگز اس کے خلاف ورزی نہ ہو، یعنی فساد فی الارض ہو جائے گا۔ ودعوہ، پکارو اللہ کو، خوفا و طمعا، مکمل خوف کے ساتھ
اور مکمل اچھی امید کے ساتھ. دیکھیے کیا لا کے کھڑا کر دیا, کیسے قلا کما کر رہا ہے کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, عبادت سے سر اٹھاتے ہی نہیں, وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, 365 روزے رکھتے ہیں سال کے, وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, صبح 5000 تسبیحات تو شام کو 1,00,000 تسبیح. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, پکارو مکمل خوف کے ساتھ کہ ابھی قبول ہوا نہیں, پکارو مکمل امید کے ساتھ, اچھا کر رہا ہوں اللہ قبول کرے گا. بتائے گا کب بتائے گا؟ قیامت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی کوئی بات بھی معلوم کرنی ہے, کہاں سے معلوم ہوگی؟ قرآن کے بعد اللہ کی کوئی بات معلوم کرنی ہے, کہاں سے معلوم ہوگی؟ قیامت میں. قیامت سے پہلے اللہ کی کوئی بات معلوم کرنی ہے, اللہ کے الفاظ سننے ہیں, کہاں سنے جائیں گے؟ قرآن میں. لہذا کوئی نہیں کہہ سکتا آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ میں نے جو کیا وہ قبول بھی ہو چکا, سند جاری ہو چکی, میں پہنچ بھی چکا, میں قبول شدہ ہوں, میری باتیں قبول شدہ ہیں. یہ ہے قرآن. وہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو مکمل خوف اور اچھی امید کے ساتھ. خوف کیا ہے؟ اللہ کرے قبول ہو جائے. سن کے تو آئیں رجال اعراف کا, وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا, جبکہ ان کو جنت میں ہی داخل ہونا ہے, لیکن وہ دوزخ میں کو دیکھ کے ڈرتے ہیں, اللہ کہ یہ نہ ہو جائے, ہم یہاں نہ جا پڑیں. آپ نے کتنے واقعات سنے, کیونکہ وہ قرآن کے تابع سے سچے واقعات ہیں. وہ صحابہ کرام ڈرتے رہے, خدا نہ خواستہ ہم کے منافقوں میں شامل تو نہیں ہے, اس فہرستوں میں ہمارا نام تو نہیں ہے. ہم کیسے سینہ چوڑا کر لیتے ہیں, اور کیسے اس کے بعد والا کوئی بھی کر لیتا ہے کہ نہیں یہ پکے ٹھکے ہو گئے. بس اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. لہٰذا یہ کرتے رہو گے, خوف رکھو گے, اچھی امید رکھو گے, حدوں سے تجاوز نہیں کرو گے. لہٰذا جان رکھو ایسی صورت میں اللہ کی رحمت بالکل قریب ہے خوبی سے کام کرنے والوں کے ساتھ. محسن کہتے ہیں جو کام کو خوبی سے کرے, صرف کرے ہی نہیں خوبی سے کرے, اسے کہتے ہیں احسان. یہ کوئی ایکسٹرا تقاضا نہیں ہوتا, یہ دین کا برابر کا تقاضا ہے. کام کیا جائے خوبی سے کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا, حدیث جبرائیل ہے, زبردست ذخیرے کی زبردست حدیث ہے. پوچھا تھا ایمان اور اسلام کے بعد احسان کیا ہے, تو کہا تھا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھتے ہو, اور اگر تم اسے نہیں بھی دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی. اسے خوبی قرار دیا تھا. ہم نے ایک بتایا اس کا پریکٹیکل مصداق کیا ہے. اللہ کی عبادت ایسے کرو, یقین رکھو کہ وہ تمہاری سن رہا ہے. دعا کرو اس سے نماز کے دوران, سن رہا ہے وہ, اور یقین رکھو کہ تم بھی اسے دیکھ سکتے ہو, سن سکتے ہو. کیسے؟ جو قرآن پڑھ رہے ہو سمجھو تو دیکھو اللہ کی سن رہے ہو اور اپنی اس کو سنا رہے ہو. یہ خوبی ہے اس کی, یہ خوبی ہے اس کی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وہو الذی, وہی اللہ آخری آیت آ گئی آج کی, وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی, جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دیتی ہیں تمہیں اپنی رحمت سے پہلے, یعنی کہ بارش سے پہلے کی ہوائیں. ہم بھی پہچان لیتے ہیں کہ بھائی بارش ہوا چاہتی ہے, اللہ کی رحمت برسا چاہتی ہے. کیسے پہچانتے ہیں کہ دیکھو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد؟ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا, جبکہ ہوائیں وہ آتی ہیں اور بھاری بالدوں کو اٹھا لیتی ہیں, سقناہ لبلد میت, اور پیاس بجھا دیتی ہیں. ہم لے جاتے ہیں ان کو پیاس بجھانے کن کی؟ اس بلد کی, اس زمین کی جو کہ مردہ ہوتی ہے, مردہ زمین کی. آنکھوں کے سامنے کتنی دفعہ دیکھ چکے ہیں ہم. پانی برستا ہے اور زمین میں سے کیسے نباتات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح دوبارہ اٹھا لے گا ہمیں میت. فنزلنا بہ الماء, اور پھر ان بادلوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ برستا ہے پانی. فاخرجنا بہ من کل الثمرات, اور زمین سے کیا کچھ پیدا ہو لگتا ہے؟ سارے ثمرات, سارے پھل پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کذالک, اسی طرح, نخرج الموتى لعلکم تذکرون, اسی طرح مردوں کو نکال لیں گے زمین میں سے تاکہ نصیحت ہے تمہارے لیے. سب کچھ ہمارے لیے کیا مشکل ہے, یہ اس کی توجیہ کرنے کا وقت نہیں. ورنہ اللہ کے لیے زمین میں سے ڈی این اے مٹیریل کے بعد کنڈیوسو انوائرمنٹ دینے کے بعد دوبارہ زندگی نکال لینا کیا مسئلہ ہے؟ ہم بیٹھے تو ہیں سارے, پانی کی بوندیں, اس پانی کی بوند میں ڈی این اے مٹیریل تھا, کنڈیوسو انوائرمنٹ ملا, ہم پیدا ہو گئے. ایسے ہی زمین میں سے جب مریں گے ڈی این اے زمین میں جائے گا, صرف اس کو ماحول کو کنڈیوسو کرنا ہے, اس قابل کرنا ہے کہ نشو نما ہو سکے. ہم دوبارہ نکل آئیں گے اسی ڈی این اے سے اٹھتے ہوئے. کہہ رہے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو مردہ زمین میں سے کیسے نکل کر سبزہ اور پھل پھول نکل کر آتے ہیں. کذالک نخرج الموتى, اسی طرح ہم مردوں کو نکال لیں گے. لعلکم تذکرون, اور یہ سب کو اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم سبق حاصل کرو. لیکن ہوتا کیا ہے؟ بس پورا ہو گیا سبق ہمارا آج کا. آج ہم سب طالب علموں نے بیٹھ کے قرآن کی بارگاہ میں سبق سیکھ لیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ سب کچھ سننے کے بعد, والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی, جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے, طیب زمین, اس میں جب یہ اللہ کی رحمت کی بوندیں گرتی ہیں, وہاں تو مثال سمجھائی تھی
यहाँ पर हमारी जो दिलों की ज़मीन है, जब ये पाक साफ़ होती है और हिदायत की रहमत के मोती इस पे बरसते हैं तो क्या होता है, फिर अल्लाह की रहमत ही बरामद होती है, फिर ईमान के और इस्लाम के शगुफ़े फूटते हैं, हिदायत बरूए कार आती है। लेकिन वल्लदी खबूसा, लेकिन जो खबीस ज़मीन होती है, जो बंजर ज़मीन होती है, जो मुर्दा ज़मीन होती है, फिर जो पाक नहीं रहती, जो गलीज़ हो जाती है, ला यखरिजु इल्ला नकीदा, फिर सेमो थोर की ज़मीनों में से सिवाय झाड़ियों के कुछ पैदा नहीं होता, बारिश होने के बावजूद, इल्ला नकीदा, बस नाकिस चीज़ें ही निकलती रहती हैं। तो फिर अगर हिदायत तो कानों में पड़ती रहेगी, दिलों में टेढ़ हो गई, इसकी सफाई न रख सके, फितरत को मस कर लिया, तो देख लीजिए अबू जहल मर रहा है, सामने नबी हैं। अबू लहब मर रहा है, सामने नबी हैं। फिरौन मर रहा है, सामने अल्लाह का रसूल खड़ा है, क्योंकि अपने दिल को गलीस कर रखा है। फिर ये रहमत भी बरसने के बावजूद पैदा कुछ नहीं कर पाएगी, इल्ला नकीदा कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाती लिक़ौमी यशकुरून। इसी तरह हम अपनी आयतें बार बार तरह तरह से बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार बने। अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमारी तौफीक को आगे से आगे बढ़ाए, अल्लाह हमारे दिलों को हर तरह के टेढ़ से, शिर्क की गलाजत से दूर कर दे। ये वो पाकीज़गी रखे हमेशा कि रहमत वाकई रहमत साबित हो उसके लिए, हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए। ज़िंदगी ख़त्म होनी, हम रहे बचेंगे न हमारे बच्चे बचेंगे। उस दिन फिर मज़े आएंगे जब देखेंगे आंखों के सामने वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न कोई खौफ रहेगा न पछतावा। देखो हम भी आज यहाँ हैं और हमारी नस्ल भी हमारे सामने है। उस बाप की खुशी का क्या ठिकाना होता है दुनिया में जिसके बच्चे को कोई मेडल मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, और जहाँ पर चलेगा मैं भी जन्नत में हूँ, मेरी औलाद भी जन्नत में। सोचिए खुशी का ठिकाना क्या होगा। लेकिन बंदोबस्त यहीं से करना है हमने। अल्लाह में और तौफीक दे। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।